अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे विजन पॉइंट के प्लेटफॉर्म से। पाकिस्तान की सियासत जो है वो हमेशा मौसमों की तरह रंग बदलती है। कभी इसमें एग्रेशन होता है, कभी इसमें मुज़ाकरात होते हैं, कभी इसमें बड़े नरम रवैयों का मुज़ाहरा किया जाता है और कभी इसमें कंप्रोमाइज़ भी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को अगर देखा जाए, ख़ास तौर पर अप्रैल 2022 के बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मंजूर हुआ तो मुसलसल जो है एग्रेशन की सियासत है। जलसे हैं, जुलूस हैं, जलाओ है, गिराओ है, मुज़ाकरात की बात नहीं होती थी। जब भी मुज़ाकरात की बात होती थी तो कहा जाता था कि कप्तान जो है डट के खड़ा है और कप्तान बात नहीं करेगा। लेकिन अब अचानक हमने देखा कि 9 मई हुआ। 9 मई के बाद अभी उसकी बाज़ सुनाई दे रही थी कि फिर 26 नवंबर का साना होगा, और जब 26 नवंबर का साना हो गया तो उसके बाद अस्करी मसनूआत के बाइकाट की बात हो गई। और जब अस्करी मसनूआत की बाइकाट की भी बात चल रही थी जिसे अवाम ने नाकाम किया, तो फिर पता चला कि सिविल लाफरमानी की बात हो रही है। और अब अचानक 2 रोज़ पहले अचानक हम देखते हैं कि PTI का जो भी लीडर आता है कैमरे के सामने वो मज़ाकरात का राग अलापता है। ये अचानक क्या हो गया? जो मज़ाकरात से इनकारी थे वो मज़ाकरात की तरफ माइल क्यों है? हुकूमत कहती थी आओ मज़ाकरात करो, तो वो कहते थे नहीं जी हम तो मज़ाकरात करेंगे उनसे जिनके पास इख्तियारात हैं। तब उसी हुकूमत से, उसी पार्लियामेंट से मज़ाकरात की बात क्यों हो रही है? ये क्या हो गया अचानक? ऐसा मुआज़ा कैसे आया? बड़ा अजीबोगरीब सवाल है लोगों के जहनों में। इस सवाल का जवाब लेना है हमने मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब से, जो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। मेजर साहब, एक ही है जी, अचानक क्या हो गया? मुआज़ा हो गया, काया कलब हो गई, तूफान आ गया। कहते हैं ना कि ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, जंगल का जंगल हरा हो गया। हुआ क्या जी? देखिए, हमारी जो पॉलिटिक्स है या ओवरऑल हमारी सोसाइटी है, हम विदाउट फियर काम करते हैं, यानी खौफजदा कोई भी नहीं होता। अभी जो जायज़ खौफ है उसके बगैर तो घर भी नहीं चलता, कोई इदारा नहीं चलता, चाहे कोई एक दुकान है वो नहीं चलती। अब कुछ का खौफ, एहतसाब का खौफ, जो एहतसाब का खौफ है या एक गिल्ट है कोई, लेकिन कानून का खौफ जब तक अंदर तक पाला कहते हैं जी कि अंदर वाले खौफ को तो छोड़ दें, चलिए हम उससे तो ये निकल गए ना। एक कानून का खौफ जब तक ना हो कि मुझसे पूछा जाएगा या मैं भी काबिल गिरफ्त हूँ। तो हुआ ये है कि ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के आया ना कि जी इन चार्जेस पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को चार्ज किया जाएगा। जो चार्जेस हैं 4, उसमें से अहम तरीन 2 हैं। उसमें पहली चीज़ ये है कि उन्होंने सियासी सरगर्मियाँ और हुकूमती मामलात के अंदर अमल दखल, और दूसरा साथ उसके है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। जब ये दोनों चीज़ें जुड़ती हैं कि आपके पास कोई ऑफिशियल सीक्रेट आया, आपने उसको अख्फा कर दिया, अफशा कर दिया, उसको बेनकाब कर दिया। बेनकाब कर दिया तो एक चीज़ है ना कि ऑफिशियल सीक्रेट के आप एक इतनी बड़ी सीट पर थे, आपने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय कुछ और चीज़ों को प्रायोरिटी दी, अफराद की या फ़र्द की, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे रियासत को नुकसान पहुंचना था आपने अमदन वो चीज़ें की। अब ये एक शख्स ने नहीं की। हम पहले कहते आए हैं ये किंग्स काउंसिल थी, इसका बानी तहरीक इंसाफ मेन कुर्सी पे बैठा था। ये जो भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है वो शख्स एक सीट पे बैठे थे। उनकी बेगम साहिबा जो कि नॉन स्टेट पस्से पर्दा नहीं जी, जब ये किंग्स काउंसिल थी कोई पस्से पर्दा नहीं थे, ये तीनों इकट्ठे बैठा, ये सारा इकट्ठा बैठते थे। इस पार्टी की तमाम मेन लीडरशिप को ये मालूम है, लेकिन वो तो कहते थे कि पर्दादार घरेलू खतून, गैर सियासी खतून, तो अब आप कह रहे हैं कि वो फैसला साजी वो करती थी। देखिए जी, बड़ी बात है। पर्दादार खातून उस वक्त तो बैठती थी ना अंदर वाले खाते में, नजर नहीं आती थी, पर्दादार ही थी। तो वही पर्दादार खातून जब स्टेज के ऊपर खड़ी होकर किसी तराने की या किसी नगमे की धुन में हल्का हल्का थिरक भी रही हैं, तो ये जो ड्रामाबाजी थी इस मुल्क के साथ कि एक तरफ वो खातून जा रही है जब अदालत में तो सफ़ेद चादरें आसपास लपेटी हुई हैं कि यानी आप देखें ना कि हाउ पर्दादारी है ना, हाउ दे प्ले विद द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के अजहान के साथ, सादे लोगों के साथ कैसे खेला जाएगा। अभी वही मौसूफा जो है वो कंटेनर के ऊपर चढ़ के लश्कर कशी कर रही है। तो अब टाइम हमने पहले कहते हैं आपके ख्याल में वो जो प्रेस रिलीज आई है परसों शाम 4-5 बजे करीब, जिसमें 4 जो चार्जेस लगे हैं और उसमें इशारा जाता है कि बेनिफिशियरी कौन सा है, तो अब उस प्रेस रिलीज ने जो कागज का टुकड़ा है एक जिसपे 2 पैरे हैं, अब उसने मजबूर कर दिया मुज़ाकरात के लिए। नहीं, आप ये देखिए कि मजबूर तो हो गए हैं ना ये। आप ये देखिए कि 2.25 साल से ये कार्ड्स फेंक रहे हैं।
آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمارے پاس یہ کارڈ موجود ہے, ہمارے پاس یہ کارڈ موجود ہے. پچھلے اس 24 کے بعد انہوں نے 3 کارڈ اور پھینکے. اچھا, پاکستانی جو پروڈکٹس ہیں, آپ کی جو پاکستان کی انڈسٹری ہے, جو 8% GDP ہے, جس کا 222 ملین روپیہ جو ہے وہ پاکستانی انڈسٹری کا بائیکاٹ. جی جی, باہر ممالک میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہ تم نے پاکستان میں پیسہ نہیں بھیجنا. سول نافرمانی کے پاکستان کی جو اگین پاکستان ڈیمیج کیا کر رہے ہیں انہوں نے پاکستان کو, اور کس کے ایما پہ کر رہے ہیں, یہ ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ. ہم یہ پوری امید کرتے ہیں کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں یہ تمام چیزیں نکلیں گی کہ انہوں نے کیوں عمدن اس ملک کو, اس ملک کی نظریاتی سرحدوں پر بھی, اس ملک کی دفاعی سرحدوں پر بھی انہوں نے جو حملہ کیا اور کرتے چلے آ رہے ہیں. اور اب کہاں کھڑا ڈٹ کے کھڑا تھا. ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک فوجی افسر تھے بہت بڑے, وہ بینیفٹ دے رہے تھے کسی کو, اور ایک سیاسی فرد تھا جو بینیفٹ لے رہا تھا. کیا اتنا سادہ معاملہ ہے کہ اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی وہ بے خبر تھی؟ کیا اس کی طرف انگلی نہیں جائے گی؟ نہیں, انگلیاں تو ایک نہیں گئی, انہوں نے تو 10 کی 10 انگلیاں ڈلوا دی نا فوج کی طرف. انہوں نے اپنی ہر ناکامی کو, جو 4 سال کی ہر ناکامی ہے اور جس سے ان کے چہرے سیاہ ہیں, انہوں نے نکلنے کے بعد ایک اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ ڈال دیا, سارا کچھ پھینک دیا اس کے اوپر. اور انفارچونیٹلی یہ ایک غلط روش ہے ہمارے ملک میں کہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ذرا اپنے آپ کو جب عوام میں مقبول کرنا چاہتا ہے, یہ پرانی ہے, نیا کام نہیں ہوا. اس نے جو مکروہ طریقے سے فائدہ اٹھایا ہے, اس طرح فائدہ کوئی اور نہیں اٹھا سکا. لیکن یہ روش بھی ختم ہونی چاہیے کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو, یہ لوگ تھے, ادارہ ملوث نہیں تھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں ادارہ کبھی بھی ملوث نہیں ہوتا. ادارہ اس ملک کا ضامن ہے. ادارہ تو جانے دے رہا, ادارہ 50,000 70,000 کے پیچھے کو اپنی ماں بھیجتی ہے کو بیٹے کو. ادارہ تو آپ کا ضامن ہے دفاع کا, آپ کی ہر پاکستان کی سالمیت کا. اشخاص گڑبڑ کرتے ہیں, مقام پر بیٹھے ہوئے, سیٹس پر آئے ہوئے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں, چاہے کوئی بینک مینیجر کی سیٹ پہ ہو, چاہے کوئی پولیٹیکل بہت بڑی سیٹ پہ ہو, چاہے کوئی کسی بھی سیٹ پہ ہو, تو اشخاص سے تو غلطیاں ہوتی ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایک ٹیکنیکل بات کہ 6 مہینے پہلے 12 اگست کو یہ سارا کچھ ہوا کہ جی گرفتار ہو گئے, اور فوج نے ISPR نے تصدیق کی جی کہ لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں. اب یہ 6 مہینے بعد ایک پریس ریلیز آتی ہے کہ جی چارج فریم ہو گئے. اس 6 مہینے میں کیا ہوا ہوگا؟ تفتیش ہوئی ہوگی. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ سب سے اہم سوال یہی ہے کہ ان کو جب یہ موصوف پکڑے گئے اس سے لے کے آج تک ہوا کیا ہے. اصل چیز یہی ہے, یہ 4 جو پوائنٹس جن کے اوپر چارج شیٹ آئی ہے, انکوائری ہوئی ہے, آپ کی کورٹ آف انکوائری کنڈکٹ ہوئی ہے, اور اس میں کیونکہ ایک بہت بڑا کیس تھا, ایک شخص کا صرف ادارے کے ساتھ جڑا کیس نہیں, فوجوں کے اندر اس طرح کے کورٹ مارشل ہوتے رہتے ہیں کیونکہ یہ ملک کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور بہت ساری چیزیں کھلنی تھیں. تو اس کے اوپر ایک ایویڈنس اکٹھا ہوا, ایک سے کڑی دوسرے کو ملی, دوسرے سے کڑی تیسرے کو ملی, تیسرے سے چوتھی کو, اور انہوں نے ایک پوائنٹ کو پراپرلی سکور کیا. اور اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے چارج شیٹ سنائی ہے تو اگلے دن وہ جا کے میاں شہباز شریف صاحب کے پاس پہنچ گئے سارے, اور ان کے آگے جا کے اہم مذاکرات. اب آگے کیا ہوگا؟ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ٹیکنیکل پوچھ رہا ہوں کہ اب کیس آگے کیسے جی میرے جو مہینے 1.5-2 کے اندر یہ کیس کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا, اب کورٹ مارشل کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ کنوین ہونا شروع ہو جائیں گی. 1.5 مہینہ میکسیمم 2 مہینے کے اندر, 1.5 مہینے تک یہ کیس کلوز ہو جائے گا. اس کے بعد سزائیں سنا دی جائیں گی, اور پھر اس سے لنکڈ جو اور لوگ ہیں ان کی طرف پھر بات بڑھنا شروع ہو جائے گا. جو بھی ہوگا XYZ جو بھی ہوگا, وہ کوئی وکیل ہے, وہ کوئی جج ہے, وہ کوئی صحافی ہے, عام آدمی ہے, اس کو کیسے اس میں لایا جائے گا؟ اب چیز ہی یہی ہے نا, کیونکہ ملک ہے, اور پھر آپ کا 9 مئی کا واقعہ ہے, آپ کا 24 کا واقعہ ہے, آپ کے تمام واقعات ایسے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیے گا کہ آپ ایک ایٹامک پاور ہیں, کون سی چیز اس ملک کو ڈیمیج کرنے کے لیے کون خفیہ ہاتھ کیا کرتے رہے تو لائیں گے ملٹری کورٹس کے اندر اصولاً کہ یہ کیس کہاں جانا چاہیے. چیئرمین بھی جائیں گے اس میں, جانا چاہیے. کیا ایک یہی ڈیزروز ٹو گو ان ملٹری کورٹ؟ پہلی چیز تو یہ ہے جانا چاہیے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ایک تاثر ہے, میں تاثر کی بات کر رہا ہوں, کہ یہ جو کیس ہے جس سٹیج پہ ہے اور جس طرح سے اس کو منظر عام پہ لایا گیا آفیشلی ISPR کی طرف سے,
اس کو لوگ کہتے ہیں بعض کہ جی دباؤ ڈالنے کے لیے، دباؤ کا ہتھکنڈا ہے کہ اگر وہ ہماری مرضی کی شرائط پہ مان گیا، پیچھے ہٹنے کے لیے مذاکرات پر راضی ہو گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ایک دن آئے گا پتہ لگے گا جی کہ بری ہو گئے، اور اگر نہ ہوئے تو پھر یہ الزام جو ہے اس کی بنیاد پر آگے معاملہ بڑھتا جائے گا. اس کو کیسے آپ؟ میں بالکل، یہ وہ تمام وہ ایزمپشنز ہیں جو کچھ لوگ لگاتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں. آئی ٹوٹلی ڈس ایگری. یہ چیز نہیں ہوگی. کیونکہ جو ارباب اختیار ہیں یا اس وقت اللہ تعالیٰ نے جن کو مقام دیا ہے ملک کا، جو بڑے لوگ ہیں، بڑا آدمی سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، کردار کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ان کی پرائورٹی پاکستان ہے، اور ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، اور کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اس ملک کے تحفظ کے لیے اور اس ملک کو بچانے کے لیے کمپرومائزز نہیں ہوں گے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا مذاکرات پہ اگر آ جاتے ہیں، اور وہ تو کہہ رہے ہیں رو رو کے اور چلا چلا کے مذاکرات کریں، مذاکرات کے ذریعے سیف ایگزٹ دے دیا جائے گا پھر؟ اچھا انٹرسٹنگ چیز ہے، انہوں نے پہلے شرطیں لگائی مذاکرات کی کہ یہ ہماری 2 شرطیں ہیں. اب کہتے ہیں یہ ہماری شرط ہی غیر مشروط ہے. اب تو کہتے ہیں ہم غیر مشروط مذاکرات میں ہیں. تو غیر مشروط مذاکرات حکومت پاکستان ہے، تو ادارے موجود ہیں، تو اب اسی مذاکرات میں ان کی بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. آپ مجرم کو کیسے کہیں گے کہ یہ مجرم نہیں ہے؟ یا ایک آدمی جس نے آپ کی اللہ تعالیٰ معاف کرے یا کسی کی گاڑی چوری کر لی تو مذاکرات تو ہو رہے ہیں، گاڑی تو چوری کی ہے نا. وہ تو وہیں کھڑی ہے، وہ تو گاڑی تو چوری کی ہے، گاڑی تو چوری کی ہوئی ہے بھائی، اس کی برآمدگی تو ہوگی. یعنی مال برآمد ہوگا. مال مذاکرات ایک علیحدہ چیز ہے. پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بالکل چلیں، ان میں سے جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور ہم پاکستان کے لیے پالیٹکس کر رہے ہیں، کلیئر ہوں گے. ایک اور بیان یہ آیا کل کہ جی بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے فورم پر کہ ہم چاہتے ہیں جی کہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر بات چیت ہو. تو یہ پارلیمنٹ تو فارم 47 کی پارلیمنٹ تھی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ جائز مان لیا آپ نے؟ 100% آپ ہر چیز مانیں گے. آپ تو پارلیمان وہ کلیئر کر دیا 8 فروری سے. جی کر دیا انہوں نے. سب سے کیا ہمیں آپ اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تکلیف دہ نہیں ہے؟ کسی پارلیمان میں تمہارے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی جو جسٹیفائڈ تھی، جو ایک سیاست کا حصہ ہے. تم نے اس پارلیمان سے نکلنے کے بعد استعفیٰ دیے، اسمبلیاں اڑا دیں، 2.25 سال تم نے اس ملک کو آگ لگانے کے لیے انسائٹ کیا، بچوں کو کہا کہ برو نکلو باہر. ان تمام چیزوں کا جواب کون دے گا؟ ان چیزوں کا جواب لینا بنتا ہے. یہ مذاق نہیں ہے کہ جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ اب ہم جا رہے ہیں تو آپ ہر چیز کو مان لیں. تو یہ 2.25 سال جو نقصان کیا، جو غم دیے، یا جو اس ملک کو پوری دنیا کے اندر خراب کرنے کی کوشش کی، اس کا کون حساب دے گا؟ سر یہ آخری کارڈ کیا ہے جو کہتے ہیں جی کہ ابھی ہم 16 دسمبر کو یا 14 دسمبر کو جلسہ کریں گے پشاور میں، اور اگر مذاکرات شروع ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم وہ آخری کارڈ کھیل دیں گے اور سول نافرمانی کریں گے. یہ ہے کیا؟ ترلا کارڈ ہے، منت کارڈ ہے، مذاکرات کارڈ ہے، کیا کارڈ ہے کیا؟ دیکھیں یہ اتنا انفارچونیٹ ہے کہ ایک آدمی جو 12 بندوں کی ٹیم کا ایک پلیئر تھا، جب وہ اقتدار میں آیا تو وہ کھیل ہی کھیلتا رہا اور کارڈ کھیلتا رہا. آپ سوچئے، یعنی وہ تاش کھیل رہا ہے، وہ برج کھیل رہا ہے. آخری کارڈ ان تمام کے تمام کارڈ لپیٹ کے ان کو پتہ چل گیا کہ کہاں پہ ہیں. یہ پرسوں والی اناؤنسمنٹ کے بعد اس وقت انہوں نے ہر کارڈ پھینک دیا. مشروط ہی نہیں ہے ان کے مذاکرات، اور جا کے ترلوں کے اوپر ہیں اس وقت، آئیں جی بیٹھے مذاکرات کریں. یعنی اس پرسوں والے کارڈ تو نہیں کہیں گے، اس پریس ریلیز کے بعد، اس پریس ریلیز کے بعد ان کے کارڈ، ان کے اوسان، ان کی ہر چیز خطا ہوئی. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ایک خدشہ یا ایک ڈسکشن ہوتی ہے کہ اگلے مہینے جنوری کے مڈ میں جب امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ آئیں گے اور آ کے حلف لیں گے تو وہ ایک ٹویٹ کر دیں گے یا خط لکھ دیں گے یا فون کر دیں گے، اور یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو پھر مجبور ہونا پڑے گا. ایسا پریشر حقیقی طور پر ہے، یا کیا پاکستان اتنا بڑا ملک ہے اس کو اس پریشر میں، فرض کر لیں واقعی ایسا ہو تو کیا پریشر میں آ کے چھوڑ دیا جائے گا ان کو؟ دیکھیں وہ ہے ٹرمپ کی گورنمنٹ. ٹرمپ گورنمنٹ کی 10 جو پوائنٹس ایجنڈا اور پالیسی ہے، اس میں انہوں نے اپنے ملک کے لحاظ سے ایک ایک چیز کلیئر کر دی. سیریا کے ایشو کے اوپر ٹرمپ نے واضح اعلان کیا کہ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. یہ خوابوں کی دنیا میں دیوانے رہنے والے لوگ ہیں، اور ایکچوئل چیز یہ ہے کہ اس کی جو لوگ ہیں وہ ڈیموکریٹس کے زیادہ قریب تھے. جو اس نے خط لکھوائے تھے ڈیموکریٹس کے زیادہ قریب تھے. ریپبلکن سے تو ان کو یہ لگ سمجھ آئے گی ان کو، کیونکہ ریپبلکنز نے ریاست پاکستان کے ساتھ چلنا ہے اور آپ کے مضبوط موقف کو تسلیم کرنا ہے. یہ ان کی بھول ہے. ٹویٹ پہ بندہ نکلتا ہے، اس کو چھوڑیں، ٹویٹ کو چھوڑیں. یہ جو پرسوں والی چیز ہو گئی ہے اس کے بعد تم ٹویٹر شوٹر ساری بھول جاؤ گے. اچھا سر یہ آخری سوال ہے آپ سے کہ پی ٹی آئی ظاہر ہے ایک ایسی جماعت ہے جس کی پاپولرٹی ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ مین اسٹریم میں آئیں، یار دائرے میں آئیں، بات چیت کریں، آگے چلائیں.
جو چیئرمین صاحب ہیں جو ان کے فیوریٹ لوگ ہیں ان کے قریبی لوگ ہیں وہ اگریشن پر جو ہے وہ تلے رہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس مذاکرات غیر مشروط مذاکرات کے معاملے پر ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی؟ ہو سکتی ہے. دیکھیں ٹوٹ پھوٹ تو ان کی شروع ہے. اچھا. ٹوٹ پھوٹ کا یہ اندرونی طور پر فلی طور پر اس وقت ٹوٹ پھوٹ ہی ہو رہی ہے ان کی. وہ خاتون ایک آ گئی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ. علی امین اپنی پولیٹیکل گورنمنٹ کو بچانے کے لیے ہے. جو 80-90 ان کا MNA ہے وہ شدید تقسیم کا شکار ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں جو نہیں کرنا چاہتے یہ بات. وہ بینیفیشریز بھی ہیں جو کہ صرف اور صرف خوشامد کے لیے ہیں. کچھ وہ ہیں جو صرف اگلے ٹکٹ کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں بیچ دو. تو ٹوٹ پھوٹ تو ان کے اندر بھرپور شروع ہے اور آنے والے دنوں میں آپ اس کو عملی طور پر اور زیادہ ان کا شرازہ بکھرتے ہوئے دیکھیں گے. ایکچوئل چیز ہے کہ پبلک آف پاکستان جو سب سے بڑا جرم ہے ان کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اس پبلک آف پاکستان کے ایک حصے کو, ناٹ آل آف دیم, ایک مخصوص حصے کو انہوں نے جو انٹائر اسٹیٹ کیا اس کا ان سے حساب لیا جانا بہت ضروری ہے. اچھا سر, ایک اور میں نے آخری سوال کہا تھا لیکن دوبارہ پھر ایک اور میرے ذہن نقطہ آتا ہے. یہ کبھی کبھی کہتے ہیں جی کہ قومی کمیشن بنا دیں جی, انکوائری کمیشن بنا دیں, انکوائری کرے جی 9 مئی کی 26 مئی کی, اور یہ سارے واقعات کیوں ہوئے ہم تو اس میں ملوث نہیں ہیں. کیا واقعی اس ٹنٹے کو مکانے کے لیے اس معاملے اس قضیے کو مکانے کے لیے کمیشن بنا دینا بالکل نہیں؟ آپ کے پاس ایک چیز کا ایویڈنس موجود ہے, ایک مجرم کا پتہ ہے. اور یہ پرسوں والی کے بعد تو ان کی ایک خط بھی نکلیں گے اور ایک لیٹر بھی نکلے گا اور ایک میسج بھی نکلے گا. اور یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو لڑکا ہے سوات والا, کیا فارمر وزیر جو تھے مراد سعید, کے اس نے کتنے بندوں کے ساتھ کون سے ٹارگٹ انہوں نے چنے تھے جن کو مارا جائے گا, لوگوں کو کس طریقے سے قتل کیا جائے گا, کہ ڈیتھ اسکواڈز ان کے نکلنے ہیں ابھی. تو یہ چیز تو انکوائری کمیشن کی آڑ میں یہ بھاگتے ہیں. 9 مئی کیا ہے کس نے؟ ان کو ساروں کو پتا ہے کہ 9 مئی کرنے والے یہ ہیں. بچوں کو انسائٹ کس نے کیا؟ ان ظالموں نے. اور ان چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچنا ضروری ہے تاکہ آپ کا ملک آئندہ اس قسم کے شر سے بچ سکے. بہت شکریہ جی. میجر ریٹائرڈ خرم امید شوقی صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے اور بڑے بے لاگ انداز میں اور بڑے جو ہے کھلے انداز میں, کھلے ڈلے انداز میں جو حقائق آپ کے علم میں ہیں وہ ہمارے سامنے لے کے آئے. خاص طور پہ جو مذاکرات کی بات اچانک چلی ہے اور اچانک جو ہے مذاکرات کو ہی ہر چیز کا حل سمجھا جا رہا ہے. حکومت پاکستان, اس کے وزیر اور پاکستان کی ساری سوسائٹی کہتی تھی کہ آئیں مذاکرات کریں, مذاکرات پر بات کریں. لیکن ایک پریس ریلیز ایسی آئی, اس پریس ریلیز کے بعد لگ یوں رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت کے نزدیک ہر بیماری کا علاج, ہر جو ہے وہ بیماری کا علاج جو ہے ایک دوائی ہے اور وہ دوائی ہے مذاکرات, کیونکہ ایک پریس ریلیز آ گئی ہے. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.